बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गज़ल नंबर 3 पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी ने इसको तहरीर किया है। शेर नंबर 1। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। जी, मुश्किल अल्फाज के मायने नोट कीजिए। सौदा जनू, तमन्ना आरजू, तरके मोहब्बत, मोहब्बत को छोड़ना। मफहूम पे नज़र डालते हैं। शायर कह रहा है, जहन में कोई जनू भी नहीं और दिल में कोई आरजू भी नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत को छोड़ने का और तर्क कर देने का कोई एतबार भी नहीं है। जी, तशरीह पे एक नज़र डालते हैं। शायर के बकौल, जिस शय को भुलाने के लिए हम दिली तौर पर आमादा नहीं होते, हालात व वाक़यात के जबर के तहत अगर ऐसा करने पर मजबूर हो भी जाएं और कोशिश भी करें कि हम वो चीज़ भूल जाएं, लेकिन हम इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते। शऊरी तौर पर वो इस शय का नक्श अपने दिलो दिमाग से मिटाने के लिए बहुत जतन करता है, लेकिन इसके दिल के नेहा खानों में, उसके लाशऊर में शय का अक्स हमेशा मौजूद रहता है। अगर वक्ती तौर पर हम किसी शय को भूल भी जाएं तो इंसान उसे अपने दिल से निकालने में कामयाब भी हो जाए, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उसी शय की याद, उसी शय की तड़प दोबारा से नमूदार होती है और इंसान के दिलो दिमाग को अपने घेरे में ले लेती है। वकौल हाली, होती नहीं कबूल दुआए तरके इश्क, दिल चाहता ना हो तो जुबां में असर कहाँ। फिराक ने इस शेर में कुछ इसी किस्म की कैफियत का जिक्र किया है। फिराक पूरी बयान करते हैं कि अब मुझ में इश्क का जनू बाकी नहीं रहा। महबूब को भुलाने की शौरी कोशिश में मैं इस हद तक कामयाब हो गया हूँ कि मेरे दिलो दिमाग में इसकी यादों के नकूश तक बाकी नहीं रहे, लेकिन मेरी इस कैफियत का एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है मैं कल फिर उसकी याद में बेकरार हो जाऊं। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनके महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। शेर नंबर 2। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। जी, मुद्दत अरसा। मफहूम, एक अरसे से हमें तेरी याद भी नहीं आई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम तुझे भूल गए हों। तशरीह पे नज़र डालते हैं। शायर के बकौल, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिस पर किसी का इख्तियार नहीं। मोहब्बत के रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं। इसमें आशिक को बहुत से रंज उठाने पड़ते हैं। कदम कदम पर महबूब के दिए हुए दुखों, तकलीफों और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अव्वल तो महबूब आशिक की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता, बल्कि इससे बेरुखी और बेनियाजी बरतता है। अगर खुशकिस्मती से इससे महबूब की जानिब से इकरार मोहब्बत का इशारा मिल जाए तो दूसरा मरहला महबूब से जुदाई और उसके हिज्र फिराक के अजाब झेलना है। शायर को इस मरहले में बड़े हौसले और सब्र से काम लेना पड़ा। अगर वो हिम्मत हार जाए तो जाहिर है कि वो इश्क के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकता। महबूब के मुस्तकिल और मुसलसल परेशान कुन और ज़माने के हाथों उठाई जाने वाली मुसलसल तकलीफ के बाइस आशिक बास औकात तंग आकर मोहब्बत को छोड़ने का फैसला करता है, ताकि रोज़ रोज़ की परेशानियों से निजात मिल जाए। तरके मोहब्बत के इस फैसले पर अमल करते हुए आशिक अपने महबूब से हर तरह का मेलजोल ख़त्म कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक अपने इस फैसले पर कामयाब नहीं रह सकता, क्योंकि महबूब की मोहब्बत को दिल से निकाल फेंकना कोई आसान काम नहीं। जिस दिल के आराम और सुकून के लिए उसने मोहब्बत तरक की, वही दिल अब पहले से भी ज्यादा बेचैन और बेकरार रहने लगता है। इस
شعر میں شاعر نے یہ حقیقی معنوں میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. یہاں پر ہم حقیقی معنوں میں بھی شعر کو ڈیفائن کریں گے کہ ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدتوں اپنے رب کو بھولے رہتے ہیں اور ہم مدتوں اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں. ہمیں ہر مشکل، ہر تکلیف میں رب کی طرف لوٹنا ہوتا ہے اور ہم رب کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. یہاں پر آپ حوالہ شعر لکھیں گے. نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. فراق کا یہ شعر متضاد کیفیت کا عکاس ہے. انسانی نفسیات کا خاصہ ہے کہ جس شے کو بھلانے کے لیے دلی طور پر آمادہ نہ ہو، حالات و واقعات کے جبر کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہو، تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور شعوری طور پر اس کی کوشش کرے بھی لیکن وہ مسلسل اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں رہتا. لہٰذا وہ اگر مدتوں یاد نہیں بھی کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھول چکا ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان یاد ہی رکھتا ہے. حوالہ شعر نوٹ کیجیے. اے دوست، ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس شعر کو حقیقی معنوں میں بھی ڈیفائن کریں گے. حقیقی معنوں میں جب ہم ڈیفائن کریں گے تو ہم لکھیں گے کہ شاعر یہاں پر اس بات کا اعتراف کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم اکثر خدا کو مدتوں یاد نہیں کرتے اور ہم اس کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اور ہم اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتے ہیں اور خدا کی یاد سے ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا کو بھول جائیں. ہم اپنے خدا کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو بھولنے کے باوجود پلٹ کر اسی کی طرف آتے ہیں. حوالہ شعر نوٹ کیجیے. وہ حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. شعر نمبر 3. یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست ایسوں کا کچھ ٹھکانہ بھی نہیں. دیوانہ عشق، عشق کے دیوانے، ایسو ان جیسو ٹھکانہ بھروسہ. یہاں پر شاعر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو محبت میں جنوں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرتے، مگر پھر بھی ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں. عشق میں مختلف مراحل اور مقامات آتے ہیں. عشق جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو جذبہ عشق کی شدت سے عاشق پر بے خودی اور بے خود فراموشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اس سے علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور دنیا کس نہج پر پہنچ چکی ہے. لوگ اس کے پاس سے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور اس سے کوئی خبر نہیں ہوتی. یعنی شاعر ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو محبت کی انتہا کو پہنچ چکے. وہ لوگ جو محبت میں جنوں کی حد تک پہنچ چکے، وہ اپنے حال میں مست رہتے ہیں اور انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ دنیا اور ان کے معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہستی ہے، مگر پھر بھی ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کب کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں. بعض اوقات ایسے لوگوں کی طویل خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، ان کے جذبات کی قدر نہ کی جائے، انہیں ٹھکرایا جائے، انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ کسی بھی حد تک پہنچنے سے گریز نہیں کرتے. لہٰذا ان کی طویل خاموشی ایک طوفان بن کر سب کے سامنے آتی ہے. حوالہ شعر نوٹ کریں. جنوں میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر،
گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر۔ شعر نمبر 4۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ غفلت غافل ہو جانا، بھول جانا سوا زیادہ، خاطر بیمار شکیبہ صبر سے دکھ جھیلنے والے۔ مفہوم پہ نظر ڈالتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج ان آنکھوں میں پہلے سے زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، اور آج ہی دل بیمار کو قرار بھی نہیں آ رہا۔ تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کے کردار کو نہایت سنگ دل اور بے حس بیان کر رہا ہے۔ محبوب ایسا ہے جس پر نہ تو عاشق کی کسی بات کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ عاشق کی حالت زار سے ذرا بھی اثر قبول کرتا ہے۔ عاشق اس کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے دن رات آہیں بھرتا ہے، تڑپتا ہے، فریاد کرتا ہے، لیکن محبوب اس پر توجہ نہیں دیتا۔ حوالہ شعر نوٹ کیجیے۔ بیماری عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ شاعر اپنے محبوب کے کچھ ایسے رویے کا شکار ہے کہ مسلسل بے رخی برداشت کر رہا ہے اور محبوب اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ لیکن آج کچھ خاص بات ہے کہ ان کا محبوب کچھ زیادہ ہی غفلت سے کام لے رہا ہے۔ محبوب پہلے بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن آج تو وہ بالکل ہی غافل ہے اور بے رخی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاعر کو۔ لیکن اس سب پر مزید یہ کہ دل بہت زیادہ پریشان ہے۔ محبوب کا یہ رویہ دیکھ کر شاعر بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا، جبکہ شاعر کا دل تو بہت صبر کے ساتھ اس کے ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر ستم کو برداشت کر رہا ہے۔ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کا ستم برداشت کیا ہے اور کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ شاعر صبر کا عادی ہو چکا ہے، لیکن آج محبوب کا رویہ شاعر کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے، کیونکہ آج پہلے سے زیادہ بے رخی دکھائی دے رہی ہے۔ حوالہ شعر نوٹ کیجیے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ شعر نمبر 5۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، شان رنگینی خوبصورتی، چمن آرا رنگ روپ، باغ کا رنگ روپ، حسن چمن آرا باغ کا رنگ روپ، یعنی خزاں کے موسم میں باغ کا رنگ روپ بھی الگ ہوتا ہے۔ خزاں کے موسم میں وہ دلکشی ہے جو کبھی کسی مالی کے باغ کو سجانے سے بھی نہیں آ سکتی۔ تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر خزاں کے موسم کو استعارہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ فصل خزاں سے مراد دکھ بھری زندگی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات بڑے بڑے دکھ اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی سختیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی دکھ یا ظلم و ستم جب مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسان کا ان دکھوں کو سہنے میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اس میں لطف لینا شروع کر دیتا ہے۔ حوالہ شعر نوٹ کیجئے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کیس آساں ہو گئی۔ بقول شاعر کے مجھ پر آنے والی مشکلات اب میرے لیے خوشیوں کی طرح ہیں، کیونکہ میں ان مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔ میں نے ان دکھوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔
شاعر کو زندگی کا ہر روپ پیارا لگتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی زندگی خزاں رسیدہ ہے، اس میں دکھ ہی دکھ بھرے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو دل کو لبھا سکے، مگر پھر بھی شاعر خوش ہے۔ شاعر ان دکھ اور تکلیفوں کو زندگی کا حصہ تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اس زندگی میں بہار آتی ہے اور یہ خوشیوں بھری زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو مجھے اس زندگی سے کوئی رغبت نہیں ہوگی، چونکہ میں اس زندگی کا عادی ہو چکا ہوں۔ مجھے خزاں رسیدہ زندگی ہی اچھی لگتی ہے۔ ایک اور حوالہ شعر نوٹ کیجیے۔ احساس رنج و الم جاتا رہا، غم ہوا اتنا کہ احساس غم جاتا رہا۔ شعر نمبر 6۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنجے زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ جی وحشی دل وحشی بے قرار دل، کنجے زندان، قید خانے کا کونا، وسعت صحرا، وسیع و عریض صحرا یا اجاڑ بیاباں جگہ۔ مفہوم: وحشت زدہ دل کا مقام نہ تو قید خانے کے کسی کونے میں ہے اور نہ ہی زندگی کی ریگزار کی کشادگی میں ہے۔ جی تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں۔ عشق و محبت میں انسان بعض اوقات جنوں اور دیوانگی کی حدود کو چھونے لگتا ہے۔ وحشت اور جنوں کے عالم میں عاشق اپنے گریباں کو چاک کر لیتا ہے اور دشت و صحرا کا رخ کرتا ہے، کیونکہ شہروں اور بستیوں میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وحشت چونکہ وسعت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وحشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی وسیع و عریض اس کو جگہ ملے اتنی ہی کم ہے۔ اسی لیے عاشق جنوں کی حالت میں صحراؤں کا رخ کرتا ہے، وہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ عاشق کو اس جنوں اور دیوانگی کے عالم میں صحراؤں کی طرف بھاگ جانے سے بچانے کے لیے اس کے عزیز و اقارب اور خیر خواہ اسے پابند سلاسل کر دیتے، یعنی اس کو زنجیروں میں باندھ کر جکڑ دیتے ہیں اور زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن قید خانے کی فضا بھی اسے راس نہیں آتی اور اس کو بالکل سکون نہیں ملتا۔ اگر اس کو صحرا کی وسعتوں میں سکون نہیں ہے تو زندان کے کونے میں بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے بھی بھاگ جانے کی تدابیر کرتا رہتا ہے۔ حوالہ شعر نوٹ کیجیے۔ حوالہ شعر نوٹ کیجیے۔ جنوں میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر۔ شعر نمبر 7۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ جی یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا اور یہ مقطع کا شعر ہے۔ مفہوم پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اے فراق ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کیونکہ وہ تیرا دوست ہے مگر وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ جی تشریح طلب شعر میں شاعر نے کہا ہے اور وہ خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے فراق ہم تیرے دوست کو برا تو نہیں کہتے، اگرچہ اس میں لاکھ برائیاں ہیں، یہ سب صرف اسی لیے ہے کہ وہ تیرا دوست ہے۔ تیرے دوست ہونے کی وجہ سے ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں تیری خوشی عزیز ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ تیرا دوست کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس شخص کے دوست اچھے ہوتے ہیں اس شخص کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہوتا ہے اور جس انسان کے دوست اچھے نہ ہو اس کا تاثر بھی اچھا قائم نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر فراق یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ تیرا دوست اچھا شخص نہیں ہے مگر ہم اسے صرف اس وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور بظاہر دوستی قائم رکھنے پر مجبور ہیں کہ وہ شخص تیرا دوست ہے۔
دوستی قائم رکھنے اور دوست کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم بھی نہ چاہتے ہوئے یہ بات برداشت کر لیں گے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی تیرا دوست اچھا آدمی نہیں، اس سے برملا کبھی برا نہیں کہیں گے کہ یہ امر کیونکہ یہ تیرے مزاج کے خلاف ہے اور یہ تجھے برا لگے گا، اور ہم یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری کوئی بات تجھے ناگوار گزرے، کیونکہ ہم دوستوں کی خوشی میں خوش رہنے والے ہیں۔ حوالے شعر نوٹ کیجیے۔ اور کوئی طلب اپنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔